शाह साहब को आपने तकलीफ दी है, क्या बात है? अच्छा, ये भर्ती की है सिर्फ? भर्ती के लिए शाह साहब ही रह गए हैं? काफी दिनों से तय किया। अच्छा, पहले से ही जी प्रोग्राम में शामिल था। क्या हाल है आपका अली शाह साहब? माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको भी खूब तौफीक अता फरमाई है अमारत निभाने की, और जो बेतकल्लुफ़ मुहावरा हो गया घुकाने की। पंजाबी में जो घुकाना लफ्ज़ है उसका मुतबादिल मैंने उर्दू में नहीं देखा। क्यों जी, है कुछ ऐसा आपके इल्म में? हाँ, घुकाई मतलब खूब 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 हक अदा किया, यहाँ तक कि वो गूंज पैदा होगी उसमें, उसको घुकाना कहते हैं। अच्छा, फरमाइए शाह साहब, ये आज के अमीर जमात यूके हैं, आफ्ताब खान साहब मरहूम साल के बाद ये फरमाइए, बारी बारी जब अपना वक्त आएगा। जो खाने का मतलब सवाल है, इस्लाम में खाना और बर्तन जो है अलग-अलग नहीं, लेकिन तहकीक जो मौजूदा है साइंस कहते हैं कि अलग-अलग होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का कहाँ लिखा हुआ अलग-अलग नहीं है? कोई जिक्र ही नहीं। इस्लाम में तो है कि साथ इज्तिमाई, वो तो इज्तिमाई तौर पर है जी, एक बर्तन से उठाकर अपने अपने बर्तनों में डाला करते थे सो लोग जी, लेकिन साइंस ये कहती है कि अलग होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन, हर एक डिश अलग हो। हाँ जी, नहीं खाने के बर्तन आपके अलग हों ताकि इन्फेक्शन ना हो एक दूसरे। नहीं, खाने के बर्तन तो अलग ही होते हैं, जी इस्लाम में भी खाने के बर्तन अलग ही होते हैं, जी जी, मगर जो मशरूबात हैं ये गालिबन आपके जहन में है कि मशरूबात में ये परहेज़ नहीं रखा गया कि उसके गिलास का पीना उसके गिलास का नहीं पीना। जी उसमें आपके डॉक्टर साहब का असल ख्याल यानी जो है सवाल वो है कि ये चूँकि दांतों के डॉक्टर हैं और दांतों के डॉक्टर के जहन में पैरिया वगैरह इस किस्म की बीमारियां पेश नज़र होती हैं। अगर बेहतियाती की जाए और एक दूसरे के जूठे बर्तन इस्तेमाल किए जाएं तो उससे ख़तरा है बीमारी का। यह है बुनियादी चीज़। लेकिन ये उस माहौल की बात कर रहे हैं जिस माहौल में ना 5 वक्त वज़ू है, ना मुंह धोने के की ताकीदें हैं कुल्ली वगैरह की, और जो इंसिडेंस है बीमारी का, मुंह की बीमारी का, यहाँ बहुत ज़्यादा है। जबकि वो लोग जो बाकायदा शुरू से ही बचपन ही से 5 वक्त वज़ू और कुल्लियों के आदि हों, उनको खुदा के फल से ऐसी बीमारी लगती नहीं। समझे? ये गंदे मुंह वालों की बीमारियाँ हैं और मोमिन से ये तवक्को ही नहीं है कि उसका मुंह गंदा होगा। इसलिए बाज़ एहतियातों का मोमिनों को खुद हुक्म दिया गया है। फरमाया कि मोमिन के जूठे में शफा है, लेकिन अगर तुम्हारे सांस से बू आती है तो तुमने हम पर सांस भी नहीं लेना, डकार नहीं मारने हमारे ऊपर, और अपनी बदबू अपनी तकलीफ से दूसरों को बचाओ। तो जो मुस्लिम है उसकी तारीफ़ में ये दाखिल है कि उसके गज़न से उसका भाई और गैर भी हर इंसान दरअसल महफूज रहे। इस नुक्ते निगाह से मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी सोसाइटी की नहीं है कि वो हर शख्स अपना बर्तन अलग कर ले, बल्कि जो बीमार है उसका फ़र्ज़ है कि वो ऐसी जगहों से परहेज़ करे जहाँ उसकी बीमारी के फैलने का ख़तरा हो। चुनांचे यहाँ भी एक खातून को मैंने पैगाम भेजा कि उनको थी कोई तकलीफ़ जिससे फैल सकती थी। मैंने कहा आपके अपने बच्चों में आपके फैल सकती है ये तकलीफ़, इसलिए आप इसको अलग कर लें अपना बर्तन। उन्होंने बड़ी खुशी से आराम से बग़ैर किसी तरद्दुद के कर लिया, और ये ज़िम्मेदारी उसकी है जिससे किसी को ख़तरा हो। समझ गए ना? और बाकी बातों में आम तौर पर एक दूसरे का पीना, जिनके मुंह साफ़ हैं उनमें हरगिज़ कोई बीमारी नहीं लगती, और इनके यहाँ इस पर तो ख्याल होगा, लेकिन उस तरह जो मुंह का बेमहाबा इस्तेमाल है इनका उससे तो खाने के बर्तन अलग भी हों तो गंद लगना ही लगना है इनको। जो इनका मुआशरा है
ٹھیک نہیں, عورتوں کی بیماریاں مردوں میں منتقل ہوں گی, مردوں کی عورتوں میں منتقل ہوں گی, اور کیسے غلیظ ہوں. تو ان کو تو اس بات میں سوچنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے. اور بہرحال انہوں نے اپنے ڈاکٹر ہونے کا اور اس سوسائٹی کے سوالات کا حق ادا کر دیا ہے. جزاک اللہ. فرمائیں. یہ نسیم بھٹی صاحب ہیں, مکرم نصیر احمد صاحب بھٹی مرحوم کے بیٹے ہیں اور مکرم قاضی عبدالسلام صاحب کے نواسے ہیں. نواسے ہیں. جی, اپنے حلقہ انر پارک کے صدر ہیں آج کل. کس کے؟ انر پارک لندن کا حلقہ ہے, اس کے صدر ہیں. حضور میرا سوال تو عام سا ہے, اس کا حضور کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں, لیکن پھر کیوں کرتے ہیں؟ میری تسلی اپنی تسلی کے لیے نماز کے بارے میں, کہ نماز میں توجہ جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے کون سا طریقہ یا وہ تو اتنی دفعہ بتا چکا ہوں جی کہ اب سوال یہ نہیں اٹھنا چاہیے کہ نماز میں توجہ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اب یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ خطبات میں توجہ کے لیے کیا طریقہ کہ اس خطبات جو بیان کیے جائیں سمجھ آ جائے. آج اتفاق سے جو جمعہ ہونا ہے خطبہ, اس میں یہ مضمون ضمناً آ جائے گا. اچھا سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے. ہماری مرزا صاحب کا تعارف ہے. مرزا احمد منان صاحب, یہ مرزا عبد الرحمن صاحب مرحوم افسیال کوٹ کے بیٹے ہیں, جی. اور ان کے نانا مرزا غلام اللہ بیگ صاحب افقادیان تھے. ان کی شادی مکرم نیک محمد خان صاحب مرحوم. نہیں, وہ باتیں تو بتائیں جو اصل ہیں. ان کی آباء و اجداد کی مشیر اسلام کے صحابی اور کون تھے, خاندان سے کیا تعلق تھا, کس مغل پٹی کے ہیں یہ لوگ, یہ میرے خیال سے خود ہی تفصیل خود ہی بتائیں. جی, کیونکہ بچپن میں اپنا آباء و اجداد کا تعارف حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے بتائیے, خود بتائیں. جی حضور, دادی کی طرف سے تو زیادہ نہیں مجھے علم, کیونکہ بچپن میں والدین فوت ہو گئے تھے, مگر مرزا مطاب صاحب کے میرے دادا بھائی تھے. مرزا مطاب صاحب جو جی قادیان والے. جی. اچھا اچھا. جی جی ان کے سگے بھائی تھے آپ کے دادا؟ جی سگے بھائی. اچھا, یہ مجھے بھی آج پتہ چلا ہے. مرزا مطاب صاحب کی دکان ہوا کرتی تھی نا, درزی کی دکان, احمدیہ چوک میں, اس کونے پر, جس کے آگے اللہ تعالیٰ صاحب بیٹھے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ جن کی ٹوپی جب سے بنی تھی اس کے بعد پھر اتری نہیں اس سے, یا اسی طرح اٹھا کے واپس پہن لیا کرتے تھے. اس کے اندر گڑا پڑ گیا تھا, بارش کا پانی بھی اس میں اکٹھا ہو جایا کرتا تھا. بہت ہی سادہ انسان تھے اللہ تعالیٰ صاحب. ان کی دکان سے ہم مچھیاں لیا کرتے تھے. اس کو مچھیاں کہتے تھے اس کو. مختلف بوتلوں میں انہوں نے مچھیاں ڈالی ہوئی تھیں, اور کوئی چھوٹی موٹی, ہاں, چورن کی وہ پڑیا ہوتی تھی یوں کر کے بلدی ہوئی مخروطی, اور اچھی مزیدار چورن ان کی دکان سے ملتی تھی. وہ زمانہ ہی بہت عجیب تھا. انہوں نے ذکر کر دیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ان کا بھی ذکر خیر چل پڑے. اللہ تعالیٰ صاحب یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہیں؟ جی یاد. چھوٹے ہوتے تھے آپ جی بہت؟ یاد یاد. کتنا چھوٹے تھے جب دیکھا آپ نے ان کو؟ پڑھتا تھا کتنے بڑے تھے؟ اپنے آپ کے چھمو ان کے سامنے پڑھتا, چوتھی جماعت میں. چوتھی میں تھے؟ جی. پارٹیشن کے وقت؟ پارٹیشن کے پہلے جی. پارٹیشن کے وقت تک؟ ہاں جی, پھر میٹرک میں ادھر آ گیا تھا پنڈی جی. میٹرک کر چکے تھے آپ؟ جی. اچھا, ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ صاحب یاد ہیں آپ کو؟ جی یاد. جی 2 پیسے میں کافی چیزیں آ جایا کرتی تھیں. 1 پیسے میں وہ چورن کی, اور 1 پیسے میں وہ کوئی مچھی جو ہوتی ہے نا, اپنی اپنی پسند کی خوشبوئیں لوگ لے لیتے تھے. تو مچھی کہتے ہیں اس کو, جی سویٹس. چھوٹی. اچھا فرمائیے. اب تو ہاں, اب دوسرا رشتہ یہ تو پتہ لگ گیا مجھے دریال کی طرف سے. تو نانکے کی طرف سے حضور مرزا برکت علی صاحب تھے, ملا دار لوں گا مرزا دارمان کے, وہ پھر انہوں نے مجھے پرورش کی. وہ خالو تھے میرے. اچھا جی, سکی خالو مرزا برکت علی صاحب. جی, وہ تو مشہور آدمی ہے ماشاء اللہ. تو یہ پھر ان کی آگے روئی پوتی تو ولی شاہ صاحب جی, روئی, پھر ولی شاہ صاحب کے روئی یعنی خالازاد بھائی کی لڑکی ہے نا میری. روئی شاہ میرے خالازاد بھائی کی بیٹی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو وہ پھر ادھر آگے کچھ ہمارا یہ پٹی میں یہ محمدی بیگم, ان سے زیادہ نانکے ادھر تھے, ادھر کی طرف سے زیادہ آئے تھے. وہ تائی آئی یہ حضور کا, وہ بھی بڑی قریبی تھی ہماری نانی کے. اچھا, اب بتائیں سوال آپ کا. جی حضور میں یہ جو اسلام میں ہے
چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو، اور اس کی جھوٹی گواہیاں بھی ہوتے ہیں، تو کئی بے گناہ بھی اس میں، جس سے آج بڑا مشہور یہاں کا کیس ہوا ہے ایک، یعنی وہ برج واٹر کیس ہے یہاں 3 کا، کہ ان کو 18 سال جھوٹی گواہیوں کی بنا پہ ہی 18 سال ان کی جھوٹی گواہیوں کی بنا پر نہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پولیس نے، جی فراڈ کیا ہے. گواہ کا جھوٹا ہونا تو اتفاقاً ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو باقاعدہ پولیس نے چھپا پولیس کی شرارت تھی، جی اور ایک پکڑنے کی خاطر اندازہ لگا کر اس کے اوپر جھوٹی گواہیاں بنا دی، خود بنائی ہوئی ہیں. یہ فورجری ہے، یہ گواہی کا جھوٹ نہیں ہے، فورجری کہتے ہیں اس کو. تو اس سے حضور اگر جھوٹی گواہی، اس سے ایک غریب آدمی ہے اس کے اوپر کر کے جھوٹی گواہیاں دے کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے. اور جیسا مثلا پاکستان وغیرہ، جھوٹی گواہیوں کے متعلق کسی دنیا کے قانون میں وہ ہدایات نہیں ہیں جو اسلام میں ہیں. اسلام میں گواہ کا معیار اتنا بلند کر دیا گیا ہے، جہاں سزائیں سخت ہیں وہاں گواہ کا معیار بھی سخت بلند کیا گیا ہے. اور یہ قرآن کریم اور اسلامی تعلیم کے اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک اور بڑی دلیل ہے کہ بہت متوازن ہے. ایک طرف سزا کا معیار اونچا کیا، دوسرا پکڑے جانے کا، غلطی سے پکڑے جانے کے احتمال کو نیچے سے کم کر دیا، اور احتیاطیں بہت اونچی کر دیں. اسلامی عدالت کے لحاظ سے اگر ایک گواہ پیش ہو جس کے متعلق یہ پتہ چلے کہ حیا کے معاملے میں بھی اتنا اعلیٰ معیار کا نہیں تھا کہ اس کو کسی نے گلی میں، بازار میں، یا نہ بازار میں نہیں، رستے پر، سڑک پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، ننگا نہیں دیکھا، دوسری طرف منہ کر کے، جیسے ہمارے غریب ملکوں میں رواج ہے، سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، پلی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں. اس بے احتیاطی کو حیا کے معاملے میں بھی یہ اس بات کے لیے کہ قابل سمجھا گیا ہے کہ اس شخص کی گواہی نامقبول ہو جائے، کیونکہ جس کو حیا نہیں ہے وہ گواہی دینے کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں رہا. اور جس کے متعلق سوسائٹی میں عام طور پر یہ پتہ ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، اس کی گواہی قبول ہوگی. جس کے متعلق یہ گواہی ہو کہ تو گپی آدمی ہے، آئے دن گپے مارتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا پھرتا ہے، اس کی کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو معیار شہادت بہت بلند ہے اسلام میں، سمجھے؟ یہاں تو کسی دنیا کے قانون میں اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا. کوئی شخص بھی آ کے کہ تم گواہ، ٹھیک ہے جی. وکیل بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ اس کا عادتاً ہمیشہ جھوٹا ہونا جب تک ثابت نہ کر دیں اس وقت تک اس کی گواہی میں کوئی جھول نہیں پڑتا. فرمائیے. سید بشیر احمد شاہ صاحب، سید بشیر احمد شاہ صاحب سید حسن شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف گجرات کے بیٹے ہیں، ماشاء اللہ. مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. کس گاؤں کے تھے آپ؟ مدینہ سیدوں کا ہاں باغ. مدینہ، ٹھیک ہے. ان کی والدہ انہوں نے بتایا کہ امت اللہ بیگم صاحبہ بھی صحابیہ تھیں، جی. اور منشی عبد الرحمن صاحب کپور تھلوی جو 313 صحابہ میں سے تھے، ان کی بیٹی تھی. اچھا، ماشاء اللہ. دونوں طرف سے جی. صحابہ کی اولاد ہیں. جی. اور اب ان سے کسی نے فائدہ اٹھانا ہو تو کیا کرے؟ اب یہ کہ پراٹ سیکٹری دفتر میں رشتہ ناطہ کے شعبے سے یہ بتا دینا لوگوں کو کہ کہ کسی کو رشتے ناطے کے معاملے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو شاہ صاحب کی طرف رجوع کرے. بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہ مشورہ دے دیں اور پھر کوئی بے اتنائی کرے تو پھر بڑا غصہ بھی آتا ہے ان کو. احتیاط کریں، ٹھیک ہے نا شاہ صاحب؟ آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے. وہ تو ہیں ہی. اور کچھ نہیں چاہیے. اچھا، آگے چلیں. حضور میرا ایک ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ لڑائی کے لیے، تو ان کی قوم نے جواب دیا فضب انتا و رب کا فقاتلا انا ہاؤنا قاعد، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو جا کے لڑو، تیرا باپ اللہ تعالیٰ لڑے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین.
اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ساری قوم فاسقوں کی بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے علاوہ؟ یہی لگ رہا ہے۔ جی اعتراض کیا آپ کو اس پہ؟ قرآن کریم کی آیت پر تو کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کسی قسم کے اعتراض کی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان کی تربیت ابھی تک نہیں ہوئی تھی، ایک لمبے عرصے تک وہ قوم اسی طرح حرکتیں کرتی رہی ہے، اور قرآن کریم بار بار کہتا ہے ثم قست قلوبکم ثم قست قلوبکم، کبھی عجل بچڑا پوجنا شروع کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ ان کا جو انخلا تھا وہ خالصتاً ان معنوں میں ہجرت نہیں تھی جن معنوں میں انبیاء کی قوموں کو دکھ دیا جاتا ہے تو وہ نکلتے ہیں۔ وہ تو نکلنے پر خود آمادہ بھی نہیں تھے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدر پہ نشان دیکھنے کے نتیجے میں مجبور ہوئے ہیں وہ پھر آخر حضرت موسیٰ کو اپنا سردار ماننے پر، لیکن ان میں پرانے مزاج کے بگڑے ہوئے اور بدخلق لوگ، منافقین کثرت کے ساتھ شامل تھے، اور ایک لمبے عرصے تک فرعون کے ماتحت رہنے کی وجہ سے ان کا کردار بگڑ گیا تھا، بے انتہا بزدل اور بے انتہا ظالم بیک وقت۔ اور یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو بزدل ہے وہ ظالم بھی ہو جایا کرتا ہے، جب اس کا داؤ چلے پھر وہ بڑا سخت بدلہ لیا کرتا ہے اپنا۔ بزدلی صرف اپنے جان بچانے کی خاطر ہے، انسانی زندگی کی قدر کی وجہ سے بزدل نہیں ہے کہ میں کسی کو کیوں کہوں۔ اور وہ جو غصہ آتا ہے نا نہ کرنے کا، نہ کر سکنے کا، وہ اس کو ظالم بنا دیتا ہے۔ یہ ان کی نفسیاتی کیفیت تھی، اس لیے خدا تعالیٰ نے بار بار آزمایا ہے ان کو، اور ہر دفعہ جب خدا تعالیٰ کے فرمان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تو کوئی نہ کوئی سزا لے کر ہٹے ہیں پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر بھی معاف کرتے رہے۔ تو ایک لمبا عرصہ عفو کا جو خدا تعالیٰ نے سلوک فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں پھر ان میں بڑی اصلاح بھی ہوئی، بڑی قربانی کرنے والے بھی پیدا ہوئے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ جس جماعت کے متعلق آتا ہے وہ یہی یہودی کی جماعت تھی، ان میں صالحین بھی تھے، خدا رسیدہ لوگ تھے پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان کے ساتھ جنہوں نے مقابلے کیے ہیں غیروں کے، حضرت داؤد سے شروع ہوا قصہ، کم من فئۃ غلبت قلیلۃ والا قصہ، پھر حضرت سلیمان کے عرصہ سلطنت میں یا عرصہ سیادت میں جاری رہا، اور پہلے سے بہت بہتر ہوتے چلے گئے۔ تو اگر وہ پہلے سے بہتر نہ ہوتے یا خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ انہوں نے بہتر نہیں ہونا، تو حضرت نوح کی قوم کے ساتھ جو سلوک تھا وہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرق کرتا ہے ایک قوم کا دوسری قوم سے، اس میں کچھ امکانات دیکھتا ہے اور جلدی نہیں کرتا، حلم کا اظہار فرماتا ہے۔ بس کچھ نسلیں ظلم کی حالت میں مر جاتی ہیں مگر اگلی نسلیں بہتر پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، سمجھے؟ یہ سوال چین سے، اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ صرف مولوی کے لیے کہنا مزق ہوں کلّہ مزق، عامت الناس جو مسلمان ہیں ان کو بالکل کوئی بد دعا نہیں پہنچنی چاہیے ہماری طرف سے۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں کثرت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کرنے والے پیدا ہوں گے، سادہ ہیں، لا علم ہیں، اور جو بھی مولوی ان کو کہہ دیتا ہے آنکھیں بند کر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مگر ان میں ہی جب خدا تعالیٰ کے فضل سے کوئی اچھی طرح بات پہنچانے والا بات پہنچائے تو الا ماشاء اللہ ان کا رد عمل اچھا ہوتا ہے، توجہ کرتے ہیں۔ پھر مجھے خط اب تو عام آنے لگ گئے ہیں، تو بڑے شدید مخالف تھے اور اب تو ہماری کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ بعضوں کو خدا تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے سے پیغام ملا، اور اسی کی وجہ سے 1 2 3 دفعہ دیکھنے کے نتیجے میں کیا پلٹ گئی۔ تو جب خمیر اچھا ہے، مادہ اچھا ہے، وہ ان کے لیے بد دعا میں جلدی کرنا بہت گناہ ہے۔
ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، مگر مولوی کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، الہامات سے ثابت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس بدبخت قبیلے کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے۔ ان سب معصوم انسانوں کو جو آج پاکستان میں ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، خون مولوی کے سر پر ہے، تو مولوی سے ان کو نجات دلانے کی کوشش کریں دعاؤں کے ذریعے، پھر باقی جو ہے معاملہ بالکل ٹھیک اور صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ بنی اسرائیل کی طرح ان کو نہ سمجھیں، بیچاروں کو صرف اس حد تک سمجھیں کہ ان میں خدا تعالیٰ خوبیاں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں بھاری توقع ہے، اور یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو دبا ہوا خوبی کا پہلو ہے وہ اچھال کر باہر لے آئے۔ ٹھیک ہے، حضور یہ سوال چین سے ایک احمدی دوست نے بھجوایا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حدیث نبوی میں ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہ تم علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا چین کے عرب سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے، یا چینی زبان کے بہت مشکل ہونے کی وجہ سے ایسا فرمایا ہے؟ بیچ میں یا کو ڈال دیا انہوں نے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ چین کا علم تو اہل عرب کو تھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ چین تک پہنچے ہیں، اور وہیں ان کی قبریں بھی ہیں، اور آج تک ان کی حفاظت ہے، ان کی بنائی ہوئی مسجدوں کے آثار ابھی تک قائم ہیں۔ تو بالصین سے مراد صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو چینیوں کے متعلق علم تھا، بلکہ اہل عرب کو علم تھا، اور رستے کی صعوبتیں، زبان کی دقتیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں اس حدیث کے اندر، کہ اگر اتنی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں اور علم کی خاطر جان جوکھوں کا سفر بھی اختیار کرنا پڑے، تب بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ سمجھے؟ حضور ایڈز کے متعلق سوال ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو امریکن ایڈ، جی ایڈز، امریکن ایڈ کا یا ایڈز حضور جو بیماری، تو اس کو تعاون سے نسبت دی گئی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا احمدی کو ایڈز ہو سکتی ہے اسی نسبت دے گا جو مسیح اس کا جو وعدہ ہے؟ احمدی کو ایڈز اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ احمدیت کی امان سے باہر نکل جائے، اور وہ حرکتیں کرے جو ایک احمدی کو زیب نہیں دیتی، تو اس کو کیوں نہیں ہوگی؟ پھر یہ مراد نہیں ہے کہ وہ حرکتیں وہ کرے جو سزا کو لازم کر رہی ہوں، اور صرف اس لیے کہ ایمان لے آئے اس کو خدا بچا لے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا فرق دکھائے گا کہ احمدیوں میں صالح اور نیک لوگ نسبتاً بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی حفاظت کا پہلو ہے جو میرے نزدیک خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور افریقہ میں ہمارے اطباء، ڈاکٹرز وغیرہ جو کام کر رہے ہیں، ان کا تو آئے دن ایڈز کے مریضوں سے واسطہ ہوتا ہے، سرجری کر رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ مجھے اطلاع ملی ہیں، کئی دفعہ کہ ایک فوارہ سے خون کا نکلا اور آنکھوں میں داخل ہو گیا۔ اب وہ باقی چیزیں تو ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھ تو ننگی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ اسی ہتھیار اوزار سے، یعنی اس اوزار کیا کہتے ہیں اس کو، اسکیلپل، ہاں اسکیلپل نہیں اسکیلپل نہیں، مطلب جو آپ کے آلے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں سرجری کے، کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں جراحی کے آلات، جراحی تو ہے، ان آلات کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے خاص لفظ انسٹرومنٹس، ہاں انسٹرومنٹس، یعنی اردو میں پوچھ رہا ہوں، آلات جراحی، وہی لفظ۔ تو آلات جراحی کے ہاتھ بدلنے میں، نیچے رکھنے میں، یہ عام تجربہ ہے انسان کا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور کئی ڈاکٹروں نے مجھے ایک دفعہ پہلے بھی لکھا تھا، اب بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ رکھتے وقت اپنے ہاتھ پر زخم آ گیا اس سے، اور بڑی سخت پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان سب ڈاکٹروں کو بچا لیے، جتنوں کو بھی حادثے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی بیماری نہیں ہوئی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی ایک عمومی حفاظت متقیوں کو یہ بھی ہے کہ تم اب بدی کماؤ نہیں، مگر
اگر ہو جائے تو پھر ہم تمہاری حفاظت کریں گے. پھر ایسے لوگوں کی حفاظت کا بھی اس میں وعدہ ہو سکتا ہے جو پہلے بد تھے، توبہ کر چکے ہیں، اور ان کو یہ بیماریاں لگی ہوئی تھیں یا خون کے اندر تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہیں بیماریوں کو بے عمل بے اثر کر دیتا ہے. بعض دفعہ وہ موجود رہتے ہیں، جراثیم کچھ نہیں کہتے. تو اس قسم کے جتنے خدا تعالیٰ کے فضل ہیں جو جرم سے الگ ہیں، جرم کے دائرے سے باہر کے، وہ تو روزمرہ دکھائی دے رہے ہیں. خدا تعالیٰ فرق کر رہا ہے. لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور مزید ٹھوکر سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. یہ ایم ٹی اے کے سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو دو طرفہ نظام ہے مستقل، اس میں ابھی کتنی تاخیر متوقع ہے؟ کچھ نہیں پتہ مجھے. آپ کو پتہ چلے تو بتا دینا مجھے. ایک حصہ تو شروع ہو گیا ہے. اگرچہ آغاز بہت ناقص سا تھا، لیکن بیک وقت یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہمارا ٹیلی ویژن کا پورا پروگرام دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے. ہم ان کو چلتے پھرتے انتظامات میں اس طرح دیکھتے تھے کہ کبھی کبھی کھڑی تصویر آتی تھی بیچ میں، پھر جیسے سلائڈ بدل دیں تو دوسری تصویر آ گئی، تیسری آ گئی. تو آمنا سامنا دیکھنا تو ہو گیا، لیکن متحرک تصویر کا ابھی تک انتظام نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، ہوتا بھی رہا ہے، کینیڈا سے ہم نے کیا بھی تھا، مگر وہ مہنگا اتنا پڑتا ہے ہمیں کہ مستقل اس کا رکھنا مشکل ہے. صرف مہنگا ہی نہیں بلکہ ملکی قوانین اس میں رستے میں روک ڈال دیتے ہیں. یہاں سے تصویر اٹھا کر کینیڈا بھیجنے یا باقی دنیا میں بھیجنے کے لیے ہمیں کافی لائسنس لینے پڑے تھے، مختلف کمپنیوں سے رابطے کرنے پڑے، رستے ڈھونڈنے پڑے، پہلے فلاں سیٹلائٹ پہ جائے گا، پھر وہاں جائے گا، پھر وہاں جائے گا. اس میدان کے جو ہمارے شاہسوار ہیں وہ سید نصیر شاہ صاحب، ماشاء اللہ. آپ کا بھی ان سے رشتہ ہے یا وہ دوسرے سید ہیں کوئی اور؟ کون؟ سید نصیر شاہ صاحب. جی ہاں. ہے نا رشتہ؟ جی ہاں. کون، کیا رشتہ ہے؟ میری پہلی بیوی کا بھانجا ہے، قدسیہ. اچھا، جی ہاں. یہ تو قریبی رشتہ ہوا. جی بالکل. آپ خالو کیوں نہ ہوئے اس کے؟ نہیں، میں خالو ان کا ہوں. تو یہ کیوں نہیں کہتے پہلی بیوی کر کے اتنی دور پھینک دیے خالو. کیا میں خالو ہوں، سگا جی خالو؟ میں خالو، ماشاء اللہ، سکا خالو. بالکل ٹھیک ہے. تو سید بشیر شاہ صاحب آپ کے ہمزلف ہیں؟ جی ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہے قصہ. سید نصیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جب سے میں ان کو ذمہ داری ڈالی ہے بہت توفیق دی ہے. بڑی انہوں نے محنت کر کے ہر جگہ چھان بین کر کے امکانات کو دیکھا، جانچا، اور جہاں مجھے تسلی ہوئی کہ یہ امکان ایسا ہے جس کو پرسو کرنا چاہیے، اس کے تتبع کرنا چاہیے، پھر وہ بڑی محنت سے اس کو پیچھے پڑتے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہی ہوا. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ جائزہ لیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جس طرح ہم باہر کی دنیا میں ایسی جگہوں پہ اپنے پروگرام بھیج رہے ہیں جہاں ہمارے ٹیلی ویژن ابھی سنائی نہیں دے سکتا اور دکھائی نہیں دے سکتا، تو ربوہ سے کیوں نہ انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ قائم کر لیں، اور اس کے لیے مستقل ابھی نہیں کرنا مگر عارضی ایک تجربہ کریں اگر ہو سکتا ہو تو. اگر وہ کامیاب رہا اور ایسے امکانات پیدا ہوئے تو پھر آئندہ دیکھیں گے کب کرنا ہے. اس میں مشکل یہ درپیش تھی کہ جس معیار کا انٹرنیٹ کا تصویری نظام ہونا چاہیے عالمی دنیا میں مرائج ہے، پاکستان میں جو کمپنی اس کام کو سنبھالے ہوئے اس کو ابھی تک اس کی توفیق نہیں ملی، اور غالباً اس کی گاہکی کے نقطہ نگاہ سے بھی ان کے لیے مشکلیں ہوں گی، کیونکہ اگر ایک یونٹ آپ کسی چیز کا اس کی تصویر کے دکھانے کے لیے، اس کی مووی تصویر یا اعلیٰ درجے کی تصویر دکھانے کے لیے کوئی فرض کریں یونٹ، تو 150 یونٹ چاہیے اعلیٰ درجے کی تصویر کا دوسرے ملک میں ٹیلی فون کے رابطے کے ذریعے پہنچنا
انٹرنیٹ کے ذریعے، اور جہاں جہاں پہنچا ہے وہاں کافی اچھا معیار ہے ماشاءاللہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کونے پر مووی تصویر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مووی تصویر بینے ہی اس طرح اتنی مووی نہیں ہوتی جتنی آتی ہے، پھر کھڑی ہو گئی، پھر آ گئی، پھر کھڑی ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کون بول رہا ہے، یہ ساری باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے ہمارا سب دنیا سے رابطہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس صرف 50 یونٹ کا وہ انتظام ہے، جبکہ 150 چاہیے، تو تیسرا حصہ اس کی صفائی رہ گئی باقی۔ اس لیے وہ بالکل یوں لگتا ہے جیسے مدھم سی چیز ہے ایک، مگر اس کے باوجود پہچانے جاتے ہیں سارے۔ وہ سامنے کھڑے تھے نا، بشیر وغیرہ میں نے دیکھ رہا تھا، بالکل صاف پہچانے جا رہے تھے، وہ بھی اور منگلہ صاحب بھی، اور وہاں جو لوگ پھر رہے تھے ادھر ادھر ہار لے کے کھڑے تھے، وہ ساری تصویریں پہچانی جا رہی تھیں، مگر معیار بہرحال گرا ہوا تھا اور وقفہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ ایک تصویر کھڑی ہو گئی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور آ گئی، پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور آ گئی، تو پہلا تجربہ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ وہ تجربہ ہے، اگر وہ کامیاب ہو جائے مزید تو پھر دنیا کی کسی حکومت سے کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں۔ جو روکے ہیں وہ یہ ہیں، کسی اور سیارے کو کرائے پر لینے کی ضرورت نہیں۔ انٹرنیٹ کا بڑا وسیع نظام ہے اور بہت بھاری سرمایہ کاری ہے اس کے اندر، اور اتنے گاہک ہیں ان کے کہ وہ اچھا بھلا اس میں منافع کما رہے ہیں۔ صرف پاکستان میں کسی ایسی کمپنی کا ہونا ضروری ہے جو اس معیار کا تصویریں پہنچانے کا نظام رکھتی ہو، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ بس یہ دو طرفہ ایک طرح تو ہو جاتا ہے، مگر دو طرفہ بنانے کے لیے اس پر ایک اور کام کرنا پڑتا ہے۔ اب جو ہم نے کیا نا، دو طرفہ ہوا کچھ دیر کے لیے، مگر جس جگہ دو طرفہ ہوا وہاں سے تصویر ہمارے یہاں پہنچے تبھی دو طرفہ بنے گا نا۔ لیکن اس میں پھر مشکل یہ ہوگی کہ آسٹریلیا کی بھی آ رہی ہوگی، انڈیا سے آ رہی ہوگی، بنگلہ دیش سے، چین سے، جاپان سے، کس کی آپ تصویر لیں گے یہاں، سمجھیں؟ تو یہ نظام صرف اس وقت کام کر سکتا ہے سر دست کہ ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہو کہیں جو اہمیت رکھتا ہو ہمارے نزدیک، اس جلسے پر ہم وہاں یہ انتظام کر دیں انٹرنیٹ کے ذریعے، تو پھر دو طرفہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر سب دنیا کو صرف وہی دکھائی دے گا، ورنہ ہر انٹرنیٹ والا اگر اپنا شروع کر دے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے دو طرفہ انتظام کے طور پر ہم کو استعمال کر سکیں۔ فرمائیے۔ حضور، یہ نشان آسمانی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی منصف اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہو میرے متعلق کہ توبہ نصوح کے بعد اگر پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 300 مرتبہ دروشی پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، تو جس کو حضور یہ سورہ یاسین پوری یاد نہ ہو سکے یا نہ یاد ہو، وہ کس طرح اس کو پھر پڑھ سکتے نہیں کر سکتا ہوں جی؟ میں یہی کہا نہیں کر سکتا، اس کو یاد ہی نہیں، وہ کیا کر سکے بیچارہ۔ جی، اور جس کو یہ بھی توفیق نہیں کہ 300 درود پڑھے، یہ عامت الناس کے لیے ہے ہی نہیں۔ جو چوٹی کے علماء اس وقت مسیح علیہ السلام سے اس جد و جہد میں نبرد آزما تھے، ان میں سے وہ لوگ جن کے دل میں کچھ نیکی کے آثار تھے، ان کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ موقع وہاں فرمایا کہ تمہارے دل میں کچھ قدورتیں، کچھ میل بھی پڑے ہوئے ہیں، تو بہترین طریق یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھو گے، اس میں موت بھی یاد دلائی گئی ہے خاص طور پر۔ اور سورہ یاسین کا انتخاب میرے نزدیک اس لیے تھا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے جب آدمی فوت ہو رہا ہو، اور اس میں موت کا روب اور کیا ہوگا اور جی اٹھنے کا مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ تو ایک تو سورہ یاسین کا یہ اثر پڑے گا طبیعت پہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت سے دل ہر قسم کے میل سے خالی ہوں گے،
اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں مسیح موعود علیہ السلام، اس لیے اس درود کی برکت سے آپ کے عاشق کی جو شخصیت ہے اس کو بھی خدا تعالیٰ ظاہر فرما دے گا. جس کو محمد رسول اللہ سے محبت ہے اس کو آپ سے محبت کرنے والے کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم کر دے گا. یہ فلسفہ ہے اس کا، کوئی مشکل شرط نہیں ہے، مگر عامت الناس کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو، اور یہ ان کے بھی لیے نہیں ہے جو خبیث طبیعت رکھتے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں. بعض احمدی یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے کیسے تم استخارہ کر لو. وہ شریر ہے، شیطانی مزاج رکھتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اس کے استخارے نے اس کو کیا فائدہ دینا ہے. وہ پھر ایک اور شیطانی خواب دیکھ لیتا ہے، کیونکہ شیطان ان پر اترتے ہیں جو ان کے ہم مزاج ہوں، اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو جی اب تمہیں یہ پتہ چل گیا، اب تو میں ایسی ڈٹ کے مخالفت کروں گا کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. تو یہ سارا مضمون ہی بالکل اور ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں. اس سے استخارے کا موقع اس وقت پیدا ہوتا ہے، اور صرف ان کے لیے جو دلائل سے بہت حد تک قائل ہو چکے ہوں، جن میں شرافت ہو، جن میں تقویٰ ہو، جن کو اس قسم کی نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو. وہ اگر استخارہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رویا اور کشوف کے ذریعے حقیقت حال ظاہر فرماتا ہے، اور پھر علاقے کو، ان کے مریدوں کو، ان کے ارد گرد لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. سمجھے؟ جی. حضور پہلے میں کریکشن کرانا چاہتا ہوں. اچھا، آپ کر نے دیں. سید بشیر احمد فرمایا تھا نا، تو میرا خیال ربا والے، جی ربا والے، ربا والے وہ میرے ہمدرد نہیں ہے، وہ میرے بردر ان لا ہیں. میرا خیال چلا گیا تھا دوسرے سید بشیر احمد جو کینیا میں. اچھا اچھا، وہ تو مجھے پتا ہے. وہ میرے بردر وہ نئے ہم زلف ہیں آپ کے، پرانے نہیں، جی، ہے نا؟ وہ میرے بردر ان لا ہیں جو سید بشیر احمد، جو آپ کے بھی شاگرد رہے. ہم زلف بردر ان لا نہیں ہوتا؟ جی، ہم زلف بردر ان لا نہیں ہوتا؟ ایک لحاظ سے یس. اب تو کھولیں بات، پھر کیا بنی. آپ کہتے ہیں اردو میں نہیں انگریزی میں ہے. جی، انگریزی میں کریکشن کیا کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھائیں. وہ یہی تھی کہ وہ جو بشیر احمد کا آپ نے فرمایا تھا، سید بشیر شاہ صاحب جو جو جیلے ربا والے کے ہیں، وہ میرے سالے ہیں، آپ ان کے بہنوئی ہیں، یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ بہن ہوئی ہے. ہاں، ان کو بھی بیچاروں کو سالہ کہہ دیا ہے، اچھے بڑے شریف آدمی کو. ہیں یہ لفظ سالہ جو بڑا خطرناک لفظ ہے، اس سے اعتراض ہی کیا کریں. اب یہ کہہ دیا کریں میرے ہم برادر نسبتی ہیں، یا بات کھولنی ہو تو میں ان کا بہنوئی ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ ان کے بہنوئی ہیں، اور یہ ہمارے نصیر شاہ صاحب ان کے کیا لگتے ہیں پھر؟ کون؟ سید نصیر شاہ صاحب. وہ بشیر ان کا ماموں ہے. ٹھیک ہے، یہ بشیر نصیر کا ماموں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ثابت کیا ہے کہ آپ سے چھوٹے ہیں کافی بشیر جی؟ صاحب؟ بشیر شاہ صاحب آپ سے چھوٹے ہیں کافی؟ نہیں، میرا خیال ہے 1-2 سال چھوٹے ہوں گے. اچھا، زیادہ تو ان کا ماموں آپ نے کہا، میں نے کہا بے تکلفی بچپن سے لگتا ہے آپ کی. یہ نہیں کہا ان کے ماموں ہیں، یعنی کہ ان کا ماموں ہے. ماموں ہے. آپس میں ایک دوسرے سے آپ کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوتی، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، یا تم کیا کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے، اس طرح بات کرتے ہیں آپ دونوں آپس میں؟ بے تکلفی ہے زیادہ یا جی احترام کا بالکل رشتہ قائم ہے؟ بالکل بے تکلفی. اچھا، ایک دوسرے کو تم کر کے باتیں کر لیتے ہیں. تو خیر نہیں. آپ نے کہا نا ان کا ماموں ہے، تو میں سمجھا یا تو بہت چھوٹا لڑکا ہے آپ کے مقابل پر، ماموں ہیں. ان کے ماموں ہیں، جی. یہ کہنا چاہیے تھا. حضرت عربی زبان السنہ ہے، تو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی. اس سے پہلے جو دنیا آپ کو کس نے بتایا؟ جی، آپ کو کس نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی؟ میں نے تو یہی پڑھا یہاں، ہاں، میں نے تو یہی سنا. انسان کو سکھائی گئی تھی. آدم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں. جی، وہی میرا آدم سوال. باتیں کس طرح کرتے تھے پہلے؟ اس سے نبی بننے سے پہلے آپس میں کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ یہ غلط فہمی ہے.
جب اگر لفظ آدم اس حوالے سے استعمال ہو تو اس سے مراد انسان ہوتا ہے، اور آدم کا ایک معنی حضرت آدم جو نبی اللہ تھے. یہ دو الگ الگ معنی ہیں جن میں لفظ آدم استعمال ہوتا ہے. آدمی جب ہم کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہیں. وہاں آدمی سے مراد ہوموسیپینز جو انسانی نسل ہے اس کے معنی میں ہم لفظ آدمی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کو یعنی آدمی کو ان معنوں میں کہ وہ ایک عام مخلوقات سے نکل کر ایک اور مخلوق کے طور پر ابھرا ہے، خدا تعالیٰ نے زبان سکھائی ہے. یہ ایک دعویٰ ایسا ہے جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یوں ہی دعویٰ ہی ہو اور دلیل کوئی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے دلائل کے طور پر ایک تو عربی زبان کی وہ خوبیاں بیان فرمائی ہیں جو آغاز ہی سے اس میں چلی آ رہی ہیں، اور کوئی ارتقائی کیفیات اس میں دکھائی نہیں دیتی. اگر یہ زبان از خود بڑھتے بڑھتے ترقی کرتے کرتے کہیں پہنچی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سکھائی ہو، مگر اس پہ لوگ شک کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں پہلے اوں شروع کی، ٹونٹاں شروع کی، پھر آہستہ آہستہ اس سے سب بچہ کہتا ہے اشارہ کر دیا ماما، پھر آہستہ آہستہ پانی کو مم. اس طرح اگر زبان بڑی ہو تو عربی زبان کے اندر ایک لمبا ارتقائی دور ایسا دکھائی دینا چاہیے، اور پھر وہ قاعدے قانون نہیں بنا کرتے ارتقاء کے ذریعے جو مکمل زبان کو ایک سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں. اس کے لیے ایک باشعور ہستی کا ان قواعد کو طے کرنا ضروری ہے. سمجھیں؟ بس عربی کے جو قواعد ہیں اور جس طرح یہ ٹکسالی کی ڈھلی ہوئی زبان ہے، یہ دنیا کی کسی زبان میں اس سے نہیں ملتے. تو بہت سے دلائل حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے حق میں دیے، اور ام الالسنہ کتاب لکھی جس سے ثابت کیا کہ ہر دوسری زبان ٹریس ہو جاتی ہے عربی کو، اور عربی ان قواعد سے دوسری زبانوں میں ٹریس نہیں ہو سکتی. یعنی ایک یک طرفہ رخ ہے. ہر دوسری زبان کے الفاظ کو 12 ایسے قوانین آپ نے بیان فرمائے جن کے اطلاق کے نتیجے میں آپ واپس عربی تک پہنچا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں سے چلا سکے. لیکن عربی کے الفاظ سے یہی سلوک کر کے دوسری زبانوں میں پہنچانے کی کوشش کریں، نرویجن میں، چینی میں، دوسری زبانوں میں، تو اکثر الفاظ نہیں پہنچیں گے وہاں. صرف وہی پہنچیں گے جو وہاں سے چل کے عربی تک پہنچے تھے. ان کا دو طرفہ رستہ بن گیا، اور بھاری اکثریت الفاظ کی عربی کی رہ جائے گی جو نارویجن یا چینی یا جاپانی زبان کے ساتھ کی طرف ٹریس ہو ہی نہیں سکتے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ سائنسی انداز میں یہ بھی ثابت فرمایا کہ یہ ایسی زبان ہے کہ یہ اچانک ابھری ہے، اور اچانک ابھرنے والی زبان جو ہے وہ اگر قدیم ترین بھی ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قدیم ترین زبان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، اور جو زبانیں اس سے نکلی ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. تو ان سب باتوں کو اکٹھا پڑھیں تو ایک قطعی سائنسی ثبوت ہے اس بات کا کہ عربی زبان از خود نہیں بنی، نہ انسان کی کوششوں سے عام انسانی معاشرے کی تمدن کے نتیجے میں یہ ظہور میں نہیں آئی. یہ بنی بنائی گھڑی گھڑی اوپر سے اتری ہے. اس بات کا سائنسی ثبوت جو حیوانی دنیا سے ہم پیش کر سکتے ہیں، اور وہ بہت ہی اہم ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ ارتقاء بہت لمبا عرصہ لیا کرتا ہے، اور جانوروں کی دنیا میں 1 بلین سال سے ارتقاء ہو رہا ہے، مگر جانور نے ارتقاء کے ذریعے زبان نہ سیکھی. اور جانور اور انسان کی زندگی میں جو گیپ ہے وہ بہت چھوٹا ہے.
جتنا لمبا عرصہ زبان کے ارتقاء کے لیے جانور کی دنیا سے انسان تک کے درمیان چاہیے، اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے وہ فاصلہ. سمجھ گئے بات؟ یعنی انسان کچھ فی الحال بھول کے آپ بندر تک پہنچیں، آغاز سے بندر تک پہنچنے کے لیے 1 بلین سال درکار تھے. درکار تو اس سے بھی بلین زیادہ ضرورت تھی سالوں کی، بلین ضرب بلین ضرب بلین. ایک سیل سے لے کر بندر تک بہت زیادہ وقت چاہیے، مگر سیل سے لے کر بندر تک کل 1 ارب سال ہے صرف. اول تو اسی نے سائنسدانوں کو مبہوت کر رکھا ہے کہ اتنے چھوٹے عرصے میں 1 ارب سال میں یہ اتنا بڑا ارتقاء ہو کیسے گیا. مگر اس سارے عرصے میں زبان کا ارتقاء نہیں ہوا. سوچنے کی بات ہے. کبا اسی طرح کہاں کہاں کرتا ہے جو ادب سے جب سے پیدا ہوا ہے. چڑیا نے وہی چوئی چوئی سیکھی ہے، اور شیر نے دہاڑنا، اور ہاتھی نے وہ اپنی آواز کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتا ہے، چنگھاڑنا، اور گدھا ہینکتا ہے. ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ ایک جیسی ہیں، کوئی ارتقاء نہیں. اور بندر اور انسان کے درمیان اتنا چھوٹا فاصلہ ہے، یعنی ارتقائی فاصلہ کہ 1 کروڑ سے بھی کم ہے وہ فاصلہ، کیونکہ 100 کروڑ میں سارا ارتقاء ہوا ہے. تو انسان کی جو پیدائش ہے وہ چند لاکھ سال سے پیچھے ہے ہی نہیں. یہ حقیقت ہے ثابت شدہ. تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بندر تک تو ارتقاء 1 ارب سال کا قریباً کوئی زبان نہ سکھا سکے، اور جب انسان بنے اور اس کے درمیان فاصلہ صرف چند لاکھ سال کا ہو، تو چند لاکھ سال میں انسان اتنی تیزی سے ارتقاء کرے کہ ساری زبانیں بولنا شروع کر دے، یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے. اور پھر اس کا ٹریس ملنا چاہیے پیچھے. انسان سے پہلے بندر کے درمیان ایسے جانور ملنے چاہیے جنہوں نے تھوڑا بولنا شروع کیا، پھر زیادہ بولنا شروع کیا، پھر زیادہ بولنا شروع کیا، یہاں تک کہ انسان نے ان سے کچھ اخذ کر لیا. وہ ہے ہی کوئی نہیں، ٹوٹل گیپ. اس لیے یہ اتنی قطعی دلیل ہے ایک سائنٹیفک کہ کوئی دنیا کا سائنسدان اس کو جھٹلا سکتا ہی نہیں ہے کہ یہ الہامی زبان ہے. اور جس کلام الہی نے یہ مضمون پیش کیا ہے، اس نے حیرت انگیز صفائی سے یہی بات بیان فرمائی، خلق الانسان علمہ البیان. اور کسی جانور کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ علمہ البیان. صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط فہمی دور کرنے کی خاطر یہ آیت آئی ہے کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ارتقائی چیز تھی جو آہستہ آہستہ حاصل ہو گئی ہے. یہ سکھائی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے. اور پھر ربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو پہلے بیان بھی خدا نے سکھایا، لکھنا بھی خدا نے سکھایا. نہ جانوروں کو بیان آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. دیکھ لیا کیوں جی؟ وقت ابھی ہے نا، فرمائیے. حضور یہ چین سے ہی دوسرا سوال ملا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں سور کی حرمت کی وجہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے رنگ میں لانے سے کیا مراد ہے؟ انفیکشنز، زہر، قطعی بات ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک جانور جو خود اپنی موت مرا ہے، کوئی وجہ اس کی موت کی بنی ہے، اور وہ تعفن ہے اس کے جسم میں جو پیدا ہو گیا ہے. جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی وہ وجہ نہیں ہے. اس لیے اگر اس پر احتیاط نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ پھر مردار کے حکم میں آئے گا، فوراً نہیں آتا. تبھی حلال طیبہ کا ذکر اور کوئی شرط خدا نے لگائی ہے کہ ابھی تازہ تازہ ہو، خوشبودار ہو،
اس وقت کھانا، جب بو شروع ہو جائے پھر نہیں کھانا۔ تو یہ جو مردار اپنے رنگ میں لے آتا ہے، مراد یہ ہے کہ ہر مردار اپنے اندر کوئی وجہ موت رکھتا ہے، اور اس کے جسم میں کسی نہ قسم کا مادہ زہریلا پیدا ہو چکا ہوتا ہے جس سے مرتا ہے وہ۔ تو وہ کھاؤ گے تو وہی مادہ تمہارے جسم میں بھی سرایت کرے گا اور تم اس کے حکم میں آ جاؤ گے، سمجھے؟ دوسرے، مردار خوری کے متعلق مشیر شام کا یہ کلام روحانی بد اثرات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مردار خور ہوں وہ روحانی لحاظ سے زندہ نہیں رہا کرتے، پھر یہ عادت ہی ایسی گندی اور بے دینی کی عادت ہے کہ ایسا آدمی پھر روحانی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دونوں مضمون بیک وقت اس میں شامل ہیں۔ شاہ صاحب کی باری آ گئی۔ یہ پتہ کرنا تھا کہ قرآن شریف کا جب نزول ہوا اس کی جو گرامر کی باریکیاں ہیں اس کا مطلب کیا شادی کیسے اس کا قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو گرامر سکھا کر زبان نہیں سکھائی گئی تھی۔ اس سے پہلے، بہت پہلے، قدیم سے، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، زبان بن چکی تھی، اور گرامر کی باریکیاں بتا کر زبان نہیں سکھائی جاتی۔ ہر زبان کی گرامر اس زبان کے مطالعہ سے بعد میں بنائی جاتی ہے۔ اس لیے جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ معنی رکھتی ہے کہ جب آپ اردو کی گرامر بناتے ہیں تو اردو کی گرامر میں بہت کم قاعدہ کلیہ ایسے ہیں جو ہر قسم کے الفاظ اور کلمات کے اوپر برابر اطلاق رکھتے ہیں اور ان کو منظم کرتے ہوں، اور یہی حال دوسری زبانوں کا ہے۔ بعض دائروں میں قاعدے کام کرتے ہیں، اکثر میں نہیں کر رہے ہوتے، پھر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے دور اور دائرے بنانے پڑتے ہیں، اور بڑی مشکل گرامر ہو جاتی ہے۔ مثلا اردو گرامر میں کسی کا مرد ہونا، کسی کا عورت ہونا، یعنی الفاظ کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا ایک مشکل مسئلہ ہے۔ اعضاء میں کوئی بھی قاعدہ ایسا نہیں ہے جو اعضاء کو مذکر یا مؤنث بنا سکے۔ آنکھ، ناک، کان، سر وغیرہ یہ سب اتفاقاً ہیں، اور عربی زبان میں آپ دیکھیں گے تو قاعدہ ہے کہ جو ایک چیز ہے وہ مؤنث ہے، کیوں جی؟ مذکر ہے، واحد ہے جو، اور جو دو ہیں وہ مؤنث ہے۔ ہاں ظاہر بات ہے قلب جو ہے وہ مذکر کے طور پر استعمال، العین تنام، القلب یذکر اللہ، دل اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھ سوتی ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ کلیہ قاعدہ کلیہ ہے۔ دو ہاتھ ہیں تو ہر ہاتھ مؤنث ہوگا، سر ایک ہے تو مذکر ہوگا، پیٹ ہے تو مذکر ہوگا۔ اسی طرح جو چیز ایک ہے وہ مذکر ہے اور جو دو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ تو پتہ چلا کہ زبان بننے سے پہلے قاعدہ بن چکا تھا، سمجھے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن جو ابواب ہیں عربی کے اس میں جا کر تو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز باریکیاں آ جاتی ہیں قواعد میں، اور ہر لفظ کے معنی بدلنے کے لیے 12 پیمانے مقرر ہیں عربی میں۔ مثلا ضربا یضربو، اس نے مارا، وہ مارے گا، اور اس سے اگر دوسرے معنی پیدا کرنے شروع، اضطراب ہے لفظ، اضطراب میں نے چوٹ پڑ رہی ہے بار بار اور بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو اگر ضرب سے بار بار کی ٹھوکریں اور چوٹیں بیان کرنی ہو اسی لفظ سے، اس کو باب افتعال میں لے جاؤ، وہ اضطراب بن جائے گا۔ یعنی مار ہے مگر ریپیٹ چھوٹی چھوٹی چوٹیں پڑتی چلی جا رہی ہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، یہ اضطراب کے معنی ہیں۔ اور 12 شکلیں ہر مادے کی امکاناً دی جا سکتی ہیں، لیکن بعض شکلوں میں چند شکلوں میں ڈھلتے ہیں، بعض چند دوسری میں، لیکن 12 امکانی شکلیں ہیں۔
اب یہ ارتقاء سے کیسے ہو گئی؟ پہلے دن سے جن لوگوں نے بولنا شروع کیا ان کے ذہن میں تو کوئی قاعدہ نہیں تھا، اور ہزاروں لاکھوں سال تک وہ بولتے رہے، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا تو یہ تو قاعدہ بھی ہے اس کے اندر، حیران رہ گئے کہ وہ یہ تو بڑے قواعد ہیں۔ تو جو اتفاقاً چیز بنی ہو وہ اس طرح قواعد کے ذریعے نہیں بنتی، وہ وجود میں آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، مگر عربی میں بڑے ترقی یافتہ قواعد ہیں، معمولی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹائم اچھا، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں سوال ہے کہ الخالق الباریو آتا ہے قرآن شریف میں، تو خالق میں جو الباریوں کی صفات نہیں ہے، اس میں کون سا بنیادی فرق ہے زیادہ؟ باری جو ابتدا کرے تخلیق کی، ٹھیک ہے، اور خلق جو ہے وہ کیمسٹری ہے، ایک چیز سے دوسری چیز میں بنا دینا، اور جو باری کے تابع ہے لفظ وہ آغاز میں وجود بخشنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مستقل پیدائش جو وہ الخالق میں آئے گی۔ اس مستقل پیدائش کے لیے مستقل وقت چاہیے۔ 1 منٹ تھا، ختم ہو چکا۔ السلام علیکم۔